क्लियर का हो गया, लेकिन फिर भी एक सवाल आ रहा है और भाई, जी। ये पूछना था, ये डॉक्टर जो है जिन्होंने मतलब इसका ऐसे आर्टिकल छापा था यीशु कुत्ती ने, मतलब ये आर्टिकल था भी नहीं उनका, वो तो ठीक है, तो ये डॉक्टर जो है, मतलब क्या नाम है इनका, ठीक है, डॉक्टर यासिर, समझे? तो आमिर भाई इनके साथ यूसुफ मतलब, यूसुफ जैदान। सॉरी सॉरी, हाँ डॉक्टर यूसुफ जैदान। तो सर इनका साथ इशू ये है कि क्या इन्होंने सारा सारा अपना कंटेंट जो उठाया, इन्होंने इन्होंने जो इस चीज को उठाया था कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हुस्न था, तो ये इन्होंने वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट से उठाया कि मतलब, क्योंकि आप सारी किताबें दिखाते उसमें तो नाम ही नहीं है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मतलब है भी तो जी। टाइटल है, तो इन्होंने ये वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट से उठाया क्या, और इनकी कितनी हैसियत है इस्लामिक फील्ड में? नहीं, असल में ये जो आर्टिकल पूरा है ना इब्राहिम औद का, जहां पर यूसुफ जी जैदान के आर्टिकल को कोट किया गया है जबकि ओरिजिनल कभी पब्लिश ही नहीं हुआ, तो वो आर्टिकल में उन्होंने बेसिकली वो आर्टिकल यूसुफ जैदान के रिफ्यूट के लिए नहीं लिखा स्पेसिफिकली। उससे पहले एक बंदा था जईत मसरी, जईत मसरी के रिफ्यूटेशन में लिखा था। ये एक मसरी को मुसलमान था जिस बंदे ने ये शोशा छोड़ा था। अब मैं आपको बताता हूं, यही वजह है कि हयात मोहम्मद जब मैं पढ़ा था तो उसमें हुसैन हैकल ये कहते हैं कि मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता जिस बंदे ने किसी जर्मन ओरिएंटलिस्ट की रिसर्च उठाकर ये पॉइंट रखा था। तो ये जर्मन ओरिएंटलिस्ट था जिसकी ट्रांसलेशन अरबिक के अंदर करके एक बंदा हुसैन हैकल को ये बताना चाहता था कि इस आर्टिकल को छापें। तो हुसैन हैकल ने कहा कि ये सारा बेसनद और बेबुनियाद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो मोहम्मद था ही नहीं, कुसम बिन अब्दुल्लाह था, 40 साल बाद चेंज किया। वो कहते हैं ये गपस्तान, किसी एक बंदे ने ये कोट किया हो, किसी एक बंदे ने, किसी ने नहीं किया, तो तुम अपनी तरफ से लेके आ रहे हो। तो एक जईद नामी शख्स था जिसके बारे में इब्राहिम औद कहते हैं कि हुसैन हैकल को जिसने ये कहा था ना कि मेरा आर्टिकल छापे हैं, मुझे शक पड़ता है कि वो जईद ही था, वो ये कहते हैं। तो इसका सिरा अगर आप ढूंढें तो सिरा आपको ये मिलता है कि जईद था जिसने हुसैन हैकल से बात की अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल, जो कि हलकाना इस्मु कुसम औ इस्म मोहम्मद, इब्राहिम औद का जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली सबसे पहले ये शोशा अरब के अंदर जईद के थ्रू आया। जईद ने हुसैन हैकल को कहा छापने के लिए, जिन्होंने नफी कर दी। जईद के पास जर्मन ओरिएंटलिस्ट के पास से ये बात आई, और मैं जितना समझ पाया हूं ना, मैं अपनी राय रख रहा हूं, हो सकता है गलत हूं, तो मैं ये समझ पाया हूं कि चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन का नाम कुसम था, कुसम बिन अब्बास, और लोग ये बात मशहूर कर दी गई, ये हवाई, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मशहूर क्या करनी थी, मशहूर भी नहीं है बेसिकली, ये मजहूल बात है कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुसम इसलिए रखा गया था कि आप कुसम बिन अब्बास के बड़े मुशाबह थे। ये बात भी पाए सबूत तक नहीं पहुंचती, ये भी झूठ है। इसी आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया हुआ है इस चीज को कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपने कजन पर इसलिए रखा गया था कि वो छोटी एज में फौत हो गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबी के तौर पर बड़ी उनसे मुशाबत रखते थे, इसलिए आपका नाम कुसम रखा गया। अब कुसम बिन अब्दुल्लाह तो वहां से कहां बना, उसके पीछे मुझे ईसाई मिशनरियों के ड्रामे नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है, ये जकरिया बुतरस जो है जिसको कोट किया एडम सीकर ने, जिसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो जकरिया बुतरस हाँ है, हाँ ये जी बंदे ने जो वीडियो बनाई है ना अरबी के अंदर, उसने अरबी के अंदर डंडी मारी है। वो डंडी ये मारी, वो कहता है कि बेसिकली अब्दुल्ला बाद में बना, अब्दुल्ला नाम नहीं था, उनका नाम था अब्दुल्लात। तो अब्दुल्लात जो है वो हट गया और अब्दुल्ला बन गया, अब्दुल्ला, ठीक है। यानी सारा ड्रामा अपनी मर्जी का छोड़ा हुआ है। इसका सबूत भी मैं आपको दे देता हूं, ये अपनी मर्जी का छोड़ा है। कुसम वर्ड के जो मल्टीपल मीनिंग निकलते हैं उनमें आपने से दिखा दिया। एक मैंने वो सारा दिखा दिया कि कसम वर्ड का मीनिंग कुछ और है, कुसम का और है। मगर इस बंदे ने, जकरिया बुतरस ने, सिर्फ एक मीनिंग को अपनी मर्जी से चुना। ये आप देखना, आप ये खुद बताएगा कि मैंने ये चुना है। इसकी मैं आपको सुना देता हूं ऑडियो, मुझे दूसरे फोन से ओपन करने दें। ये सुनना जरा, खुद मान रहा है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि कुसम का मीनिंग तो कुछ और भी है। पहले आप अरबी सुन लें, जिनको अरबी समझ आती है उनको आ जाएगी क्या कह रहा है, जिनको नहीं आती मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। اسود ومنيل ب60 نيلة على راسه. ربما معترض يقول لي ابونا ان هذا الاسم اللي انت شفته ده قسم وجبت معناه ده، لا ده ليه معاني كمان تانية
یہ اتنی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے میری بات کے اوپر کہ جو زکریا بطرس جو تم نے میننگ قسم کا دکھایا ہے اس کے میننگ تو ڈکشنری کے اندر اور بھی نکلتے ہیں, تو تم نے یہ میننگ کیوں لیا ڈرٹ. ٹھیک ہے ذرا سنیں, آگے سنیں, یہاں تک اس نے یہ بات کی ہے. شكلها كده جميل. ليه بقى اخترت انت التعبير ده بس؟ لما اخترت للتعبیر دا بس, یہ مصری انداز ہے, ٹپیکل مصری. جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہے ہیں ان کو پتا چلے گا ایجپشن ایکسنٹ ہے. سو لما دا اخترت بتعبیر بس, کہ وہ تعبیر تم نے ایک تعبیر دا تعبیر اس کو کیوں پکڑا, جبکہ قسم کے میننگ اور بھی ہیں اور تمہیں بھی پتا ہے. تو اس کا جواب سننا. ما جبتش زي الكلام الحلو. طبعا اقول لك ليه. لانه المعنى اللي بينطبق على حياة محمد قسم وعلى صفاته وعلى اقواله وعلى افعاله, وعندنا الكثير في كتب السنة والاحاديث النبوية والسيرة المحمدية مما ينطبق على المعنى الذي اخترت منها. ايه بقى؟ کیا بولا اس نے مکار آدمی نے؟ کہتا ہے میں نے قسم ورڈ کا میننگ یہ ڈرٹ یا گندگی نعوذ باللہ اس لیے چنا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیزیں دیکھی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نام زیادہ, یہ میننگ زیادہ فٹ بیٹھتا ہے. واہ. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر پیدائش سے نام قسم تو وہ نہ ہوا جو تو مراد لے رہا ہے. اس کا مطلب ہے تو نے اپنی پسند سے جو تیرے اندر کا بغض ہے, جس طرح شیخ سعدی کہتا ہے کہ سخن شناز نہیں دلبرا خطا ای جا است گل است سادی و در چشم دشمنا خار است. وہ کہتا ہے تجھے بات کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آنکھ میں کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے نا دشمن کے, وہ اپنوں کو پھول لگتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سینوں میں چبھتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب کے سینوں میں چبھیں گے. تمہیں دشمنی ہے تو تمہیں چبھتے ہیں. ہمیں تو پھول نظر آتے ہیں کہ گل است سادی و در چشم دشمنا خار است, کہ ہیں تو حقیقت میں پھول ہیں, مگر تم دشمنی کرتے ہو تو تمہیں کانٹے چبھتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ انہوں نے ساری سٹوری اپنی طرف سے بنائی. ایڈم سیکر نے بھی مکھی پر مکھی مار کر ٹرانسلیشن وہ پکڑی جو ان کی دشمنی ظاہر کرتی تھی, اور جن جگہوں پر ٹرانسلیشن لکھی تھی وہاں کہا ہے مل نہیں رہی مجھے یہاں نظر نہیں آ رہی. میں نے لائیو پبلک کے اندر اتنی ڈیٹیلنگ کے ساتھ کہ مجھے پتا ہے کتنی پبلک بور ہو رہی ہوگی ڈیلے کی وجہ سے. میں اسکرین شاٹ لے سکتا تھا ان ویب سائٹ کے, کراپ کر کے پوری پریزنٹیشن بنا سکتا تھا جس طرح میں نارملی کرتا ہوں. میں نے لائیو لنک اوپن کر کے ڈیلے کو منظور کیا, مگر میں نے کہا ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو لائیو لنک اوپن کر کے دکھاؤں, دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اس کا میننگ. یہ کہتا تھا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں آپ کی بات کا جو مختصراً جواب. میں کافی لمبا لے گیا مگر یہ آڈیو سنانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ قسم بن عبداللہ لات کو عبداللہ اور قسم کو محمد میں کنورٹ کرا. یہ ساری سٹوری ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنرل نام اوریجنل کرسچنز کی طرف سے یہ شوشہ چھوڑا گیا, اور خود یہ مان گیا ہے کہ میں نے یہ میننگ کیوں ایکسپٹ کیا. یہ نہیں کہا اس نے کہ اس کے اور میننگ نہیں ہے. کہتا میں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ اندر کا خبث اور خناس اس نے نکالنا تھا. یہ ہے حقیقت میرا بھائی. ٹھیک ہو گیا, اور اچھا کیا آپ نے یہ پوچھ لیا مجھ سے تاکہ مختلف چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. جزاک اللہ محمد فراز بھائی, جزاک اللہ. محمد فراز بھائی ہمارے ساتھ تھے. او ماشاءاللہ اویس کے ڈی مسلم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں یار, کتنی دیر کے موجود ہیں. اہلا وسہلا جناب. وعلیکم السلام. جی بھائی کیا کہیں گے؟ میں نے آپ کی پوری بات سنی ہے, بہت اچھی آپ نے ایکسپلین کی ہے, بہت اچھا ایکسپلین کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور باقی یہ کہ میں انشاءاللہ پورا شو دیکھتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا اسٹیج پہ لینے کے لیے. اچھا عامر بھائی, ان کی جو آپ نے جینیالوجی دکھائی ہے نا, وہ جینیالوجی میں جہاں تک مجھے یاد ہے تو دو بندے آتے ہیں ان کی جینیالوجی میں نا, میتھیو میں اور لوک میں میرے خیال سے, جس میں ایک کا نام فاریز ہے اور ایک کا نام ہے زارا. اور یہ جو جھوٹا بندہ تھا نا یہودیوں کی جہاں سے نسل چلی ہے اور پھر جڑی ہے اور پھر آگے سے انہوں نے پراپر برانچز نکالی ہیں, جس کا ذکر کیا کہتے ہیں جینیسس 25 میں بھی آتا ہے. وہ جو جوڈا تھا جس نے اپنی بہو کے ساتھ ہی مکالا کر دیا تھا, تمر. ہاں جی,
اس کے ساتھ کیا تھا تو 2 ٹوینز ہوئے تھے فارز اور زارا. میں نے یہ سنا ہے کہ یہ تھیولوجی میں جو ہے وہ یشوع کے جو ہے وہ گریٹ گرینڈ فادر بنتے ہیں اور گریٹ گرینڈ پیرنٹس سوری بنتے ہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں ایسے ہی ہے نعوذ باللہ. لیکن میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ بائبل میں تو ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو حرام زادہ ہوگا یا وہ کوئی بھی شخص حرام زادگی سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک خدا کی رحمت نہیں ہوگی. میں ابھی آپ کو ریفرنس میں ڈال دیتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ خدا ہی آ گیا نسل سے رحمت نہیں ہوگی تو خدا نہ خاص. ہاں بالکل بالکل. اللہ معاف کرے. میں یہ چیز نہیں بول رہا, ہم اس پہ بالکل یقین نہیں کرتے. بالکل اسی لیے نہیں یقین کرتے میرا بھائی, اسی لیے نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایڈم کلارک کی ایک کمنٹری پیش کی تھی 18+ جو میں نے پروگرام کیا تھا بائبل کے اوپر, اس میں نے جوڈا اور تمر کا جو واقعہ اس کو ایکسپلین کیا. اس میں ایڈم کلارک پتہ کیا کہتا ہے اپنی حالانکہ کلاسیکل یعنی کلاسیکل تو نہیں اس کو کہنا چاہیے مگر یہ ہے کہ 18th اور 19th سینچری کا ایک بڑا ببلیکل اسکالر مانا جاتا ہے ایڈم کلارک. اس نے کمپلیٹ بائبل کی کمنٹری کی ہوئی ہے. وہ جوڈا اور تمر کے واقعے پر آ کر پتہ کیا کہتا ہے, وہ آ کر کہتا ہے کہ اس بےہودگی پر کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ اگر تم نے منہ کالا اولاد چلانی تھی, منہ کالا کروانا تھا تو دیور کے ساتھ کرواتی, سسر کے ساتھ کیوں کرواتی؟ آپ نے پوائنٹ نوٹ کیا؟ کیونکہ پہلے وہ 2 بیٹے مار چکی تھی تمر جو ہے شادی کر کے. اب تیسرا تھا جس کے ساتھ وہ شادی کر سکتی تھی, مگر اس نے سسر کے ساتھ کیا یہ کام اور سسر کو زانی بنا دیا, اور سسر بھی جو ہے وہ پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ کرتا رہا جو کرتا رہا. وہاں لکھا ہے ان میں سے پھر ٹوین پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس کی نسل کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کی نسل ان سے چلتی ہے, جو لکھا ہوا ہے گوسپل آف مارک کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ اصل میں ریفرنس ہے ڈیٹرونومی 23:2 کا, جس میں لکھا ہے the bastard shall not enter. اچھا پہلے تو لفظ بھی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, bastard shall not enter the congregation of the Lord even to his 10th generation. 10ویں نسل تک جو ہے نا وہ خدا کی رحمت میں نہیں آئے گا. خیر وہ جینیالوجی کا ذکر ہوا تو میں نے کہا چلو اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیا جائے, کیونکہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے. یہ جو اسلاموفوبز ہیں, یہ جو دشمنان اسلام ہے, یہ جو خصوصاً یہ جو آدم سیکر ہے, یہ نعوذ باللہ یہ چیز دکھاتا ہے اور یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیرنٹس ہے حضرت عبداللہ, وہ ان سے 3 سال بعد پیدا ہوئی, جو پوری کہانی بناتا ہے, جس پہ آپ کا پروگرام بھی میں نے دیکھا ہوا ہے الحمدللہ. آپ نے بڑے اچھی طریقے سے چیز ایکسپلین کی تھی. تو ان کی اپنی بائبل کے مطابق, ان کے اپنی بائبل کے اصول کے مطابق جو گریٹ گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ تو خود زانی اور خود باسٹرڈ کہلائے جا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر اون بائبل, اور اسی کی نسل سے ان کا خدا آ رہا ہے. خیر بالکل صحیح. بہت شکریہ ویس بھائی, جزاک اللہ, آپ نے بڑا زبردست ایڈ آن کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ آئے خوش رہیں سلامت رہیں. لیکن جی ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے تو آبویسلی آدھا گھنٹہ ہم نے رکھا ہوا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس مدرسہ ہمارے ساتھ ہے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. آج کی سٹریم پر یا پچھلی جو دوسری ایپیسوڈ پہلی ایپیسوڈ تھی اس پر کوئی سوال وغیرہ کوئی بات؟ ہاں سوال میرا یہ ہے عامر بھائی کہ پہلے تو آپ کو سٹریم کے لیے بہت بہت بدائی. جو آپ نے ایکسپوز جو کیا ہے وہ بہت بہترین طریقے سے کیا ہے, ٹیکنیکلی بھی ہمیں بتا دیا ہے بہت کچھ. وہ والا پورشن آپ کا بہت اچھا تھا, کیونکہ عربک میں ہم بھی جانتے ہیں کہ قلب سے کتا ہو جاتا ہے اور قلب سے دل ہو جاتا ہے, تو اس نے وہ چیز کھیلنے کی کوشش کی ہے. اس نے وہی چیز یہاں پر لانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جانتا ہے کہ عربک میں اگر عراب نہ ہو تو آسانی سے جو بھولے بھالے مومن بھائی ہیں ان کو آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے مومن بھائی کو آپ جیسے اگر ذہن نشین مل جائیں گے تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. بس ایک چیز میرا سوال یہ تھا, یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام اس نے لیا ہے محمد عبداللہ محمد بن کیا تھا بتا دیں گے آپ مجھے؟ محمد بن عبداللہ ہی ہے, وہ قسم بن عبداللہ بول رہا تھا. ہاں قسم بن عبداللہ. تو یہ جو لات ہے نا, یہ جو لات میرا بار بار ذہن وہیں جا رہا تھا, ایک لات منات عزا, یہ چل میں اس کوشچن سے اور کوشچن بنانا چاہ رہے تھے. اصل میں آپ نے یہ دونوں چیز یہیں تباہ کر دیا. یہ لات پہ نا یہ بہت سمے سے کرسچینٹی کے جتنے بھی اسکالر ہیں نا, یہ واقعہ گرانک تھا, اس کو کئی بار ایکسپوز کر چکے ہیں ہمارے بہت سارے اسکالر. تو یہ لات جو اتنا زور دے کے فوکس کر کے کر رہا تھا نا, یہ چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے بھی کوئی پوائنٹ نکالوں باتوں میں.
बट हाँ, कोशिश वो अपनी चीज तरफ से आपने इसके बड़ों ने भी कर रहा था। बड़ों ने भी की। हाँ मेरा जी, भी बड़ों ने भी की है। जी जी वही जहन जा रहा था मेरा भी, ताकि वहां से मंसूब कर सके, लेकिन बेहतरीन स्ट्रीम थी, बस यही सवाल था। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, जी बहुत शुक्रिया, जी जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे साथ है जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोशिश पूरी की है कि एक सवाल जो इसने रखा था अपने ट्विटर के ऊपर, उसको लेकर एक एक को हम आगे बढ़े। मैं आप यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि पहले तो समीर के ऊपर ट्रस्ट कोई नहीं था, अब एडम सीकर के ऊपर भी ट्रस्ट कोई नहीं रहा। पहले भी कोई नहीं था, मैं इससे को हुस्न ज़न तो रखता कोई नहीं था पहले भी, मगर अब मुझे ये भी पता चल गया है कि ये बंदा साफ झूठ बोलता है, सामने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें पेश करता है, झूठ बोलता है, झूठे बंदे का कोई एतबार नहीं। तो मैं ये पहले भी मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है एक्स मुस्लिम्स के धोखे, उसमें अगर आप क्लिप के एंड पर जाकर देखेंगे, जो कि प्रॉपर स्ट्रीम हुई थी मुफ्ती असर वाइदी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला के चैनल के ऊपर, तो उसमें हमने ये उसूल रखा था कि जब कभी भी इस्लाम के ऊपर डिबेट होगी ना हमारी, तो हम अरबिक लिटरेचर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमें इन पर ट्रस्ट कोई नहीं है, सीधी बात है। ये झूठ बोलते हैं, अपनी मर्जी की ट्रांसलेशन पेश कर देते हैं, तमाशे करते हैं। हम अंधे नहीं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अरबी भी जानते हैं, टूटी फूटी ही क्यों ना सही। तो हमारे सामने अब किसी ने कुरान की आयत या हदीस पेश करनी है ना, तो बेटा पहले अरबी सीख के आए, उसके बाद करे, ठीक है। रही आप लोगों की बात, तो भाई आपको तो संस्कृत खुद नहीं आती। अगर कोई सनातनी के जहन में ये शौक चढ़ रहा था ना, तो आपको तो कोई नहीं आती, या जिसको आती है वो हमारे साथ बैठ जाए, ताकि हम उससे सीखें और उसको सिखाएं कुछ, ठीक है ना। तो हमारे सामने संस्कृत का रेफरेंस वो मांगे जिसको खुद संस्कृत आती है, और हम अरबी का आपसे इसलिए मांग रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अरबी जानते हैं जितनी भी, ठीक है ना। हाँ, बहुत शुक्रिया। ले जी, तेजी से आगे बढ़ते हैं ताकि जो दोस्त है उनको मौका मिल सके। मोहम्मद सलमान मुनीर दोबारा एक बार जुड़े हैं, देखते हैं इनका माइक ठीक हुआ कि नहीं। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कह रहे भाई। हेलो जी भाई। आमिर भाई, आप भी मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मेरा भाई बिल्कुल आ रही है, हुक्म करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू, ग्रेट आई ग्रेट लव एंड यू। ग्रेटर आमिर भाई। लव यू टू। यार आपको क्या बताऊं कि आपसे कैसी अकीदत है। चले अकीदत ना करें, कोई सवाल वगैरह है वो कर लें, अकीदत छोड़ें। अच्छा, सवाल है, अकीदत ने सवाल हमें है, अकीदतों ने हमें सवाल। मरवा दिया है, भाई से सवाल जरूर जी करें। जी जी जी, सवाल है कि आमिर भाई, बुनियादी तौर पे जो आपने जितनी भी आज की स्ट्रीम की है, वेडनेसडे वाली स्ट्रीम की है, सारी सिर्फ ऑल पॉइंट क्लियर है, लेकिन बाइबल पे एक क्वेश्चन है जो कि रिलेट करता है। वो ये है कि आमिर भाई, बुनियादी तौर पे इस्लाम की जानिब से एक खातून है जिसका नाम मरियम है, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी की जानिब से भी एक खातून है, एक मरियम है, ठीक है। इस्लाम के जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमान सारे अम्मा मरियम की इज्जत करते हैं। आप देखें, मेरे अल्फाज में देखें, माँ के दर्जे पे हम रख रहे हैं, जिस तरह मरियम उल मोमिनीन है, ठीक है, हम उन्हें माँ का दर्जा दे रहे हैं। क्रिश्चियनिटी भी एक औरत की इज्जत करती है। होना ये चाहिए था कि क्रिश्चियनिटी इस्लाम के करीब आती, वो उन्होंने बाइबल यहूदियों के साथ मिलकर अपनी बाइबल इकट्ठी कर ली है। ये क्या किया इन्होंने, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट बना दिया। हालांकि ये लोग आपस में इतनी इतनी जंगें लड़ते रहे हैं कि यहूदियों ने क्रिश्चियंस को इतना मारा। जब क्रिश्चियन हुए थे, जब क्रिश्चियन रोमन्स जब क्रिश्चियन बने हैं, तो क्रिश्चियनिटी ने रोमन्स के साथ मिलकर जूस की तबाहियां उतारी हैं। चले मुख्तसर कर लेते हैं, क्योंकि आपका माइक, हाँ ठीक है, आपका माइक असल में डिस्टॉर्टेड है, आवाज मैंने समझ तो ली है, तो मुख्तसर कर लेते हैं क्योंकि दूसरे लोगों को मौका मिल जाए। जो आप बात रख रहे हैं ना, ये नस्ली तासुब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ईसाइयों और यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो नफरत की थी ना, इब्तदाअन स्टार्ट में, वो नफरत नस्ली तासुब था कि हम इंतजार कर रहे थे कि कोई बनु इसहाक से आएगा, ये बनु इस्माइल से क्यों आ गया। ये नस्ली तासुब था जो जड़ पकड़ता गया और बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंचा कि ये गंद उगला जा रहा है। हालांकि इस्लाम ने न सिर्फ ये कि यहूदियत के अकाबिर की इज्जत की, उनको उनका तहफ़्फ़ुज़ किया, उनके बारे में गलत जो इल्जामात थे उनको रफा किया, इसी तरीके से आले यासर को, आले इमरान को सॉरी, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, इसी तरीके से इब्ने मरियम का तहफ़्फ़ुज़ किया, मरियम का तहफ़्फ़ुज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान ने किया, इस्लाम ने किया।
مگر ان لوگوں کا نسلی تعصب تھا بنیادی طور پر، جس وجہ سے یہ ہوا۔ اس کا ذکر سیرت النبی کے اندر مولانا شبلی نعمانی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے اندر کیا ہے کہ ان کا اصل میں اسلام کے ساتھ تعصب یہ تھا۔ مگر نہ آپ دیکھیں کہ جن کے اندر یہ نسلی تعصب نہیں تھا، مثال کے طور پر جو اسرائیلی نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہاں پر میں اسرائیلی ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ وہ اسرائیلی جو نسلی تعصب کی وجہ سے ڈرائیو نہیں ہو رہے تھے، ان عیسائیوں کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن رکھا نا اور سورہ مریم پڑھی گئی، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جب نجاشی کے سامنے سورہ مریم پڑھی ہے، وہ آنکھوں سے رونا شروع ہو گیا اور اپنے سامنے تنکا اٹھا کر کہتا ہے، ہاں یہ ڈیٹیلڈ آپ کو واقعہ مل جائے گا، تنکا اٹھا کر کہتا ہے عمر بن عاص کے سامنے، ہاں عمر بن عاص کے سامنے تنکا اٹھا کر کہتا ہے اس تنکے جیسا بھی فرق میرے اور ان کے عقیدے کے درمیان نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہ مریم علیہ السلام کے بارے میں، یہ جو بات کر رہے ہیں، اتنا سمان اتنی عزت۔ تو مقصد کہنے کا یہ کیونکہ وہ نسلی تعصب کی وجہ سے نہیں تھا، وہ حبشہ کا رہنے والا تھا۔ اگر نہ ان کو دیکھیں جو کھجوروں کے دیس میں آئے تھے یثرب کے اندر اس امید کے ساتھ کہ ہمارا آنے والا یہاں سے آئے گا، اور مشرکین مکہ کو لڑائی کے موقع پر تانا مارا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئے گا نا پھر ہم تم سے بدلہ لیں گے، اور جب وہ آ گیا بنو اسماعیل کے اندر سے فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، سورہ صف میں اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہاری طرف رسول ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، فلما جاءہم بالبینات، جب وہ نبی ان کے سامنے آیا قالوا ھذا سحر مبین، اس کو جادوگر کہہ کر ٹھکرانا شروع کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ تو یہ ہوا ہے، تو آپ کی بات کا تمام انبیاء کرام جی سے کیا۔ احمد پہ ایک چیز اور ٹھیک میں بنیادی طور پہ پوچھنا یہ یار چاہ ایک رہا ایک کر لیتے ہیں تھا، سلمان بھائی، ایک ایک کر لیتے ہیں، نہیں بنیادی طور پر پہلے پوچھنا تھا نا سلمان بھائی، آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن ہی نہیں پورا ہوا پچھلا آنسر اور سلمان بھائی اس کا پھر کر لیتے ہیں نا یار، پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، دوسرے اور لوگ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوشش کر چلیں کر لیں جلدی کر لیں میرا بھائی، آجے کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ پریزنٹ سچویشن میں یہودی عیسائیت کی گودی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ عیسائیت کا عقیدہ مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے، اور وہ یہودی تو اماں مریم پہ پتہ نہیں کیسے اپنے ذہن کی گندگی اور ڈیلتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ پولیٹیکل ایک کیلنڈر ڈرفٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کو پاپائیت سے جنہوں نے چھڑوایا تھا، کیونکہ یاد میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جو پروٹیسٹنٹس تھے، یہ جو آرتھوڈاکس تھے یا ایون کیتھولکس تھے، ٹھیک ہے، ان کا جو مسئلہ مسائل تھا وہ تھا چرچ کے ساتھ، چرچ ان پر کرتا تھا ظلم۔ اب کیتھولکس بیچارے کنفیشنز کر کے سارے کے سارے کانے ہوئے تھے، پوری ایک ہسٹری ہے۔ اس سلسلے میں ان کو چرچ سے چھڑوانے والے جو لوگ تھے نا یورپ کے اندر، وہ جیوز تھے، زائنسٹ۔ اس کا بدلہ انہوں نے اس طریقے سے چکایا کہ ان کو اسرائیل بنا کے دیا، فلسطین کے اندر خنجر کھوپا، وہ ساری سپورٹ گئی کرسچنز کی طرف سے، تو وہ سیکولر کرسچنز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز، اس اصول کے تحت ابھی آپ کو یہ پولیٹیکل جو ایک رجیم اور ایک کیمپ دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد ورلڈ وار 1 اور 2 کے اندر کیے ہوئے کارنامے ہیں، تو آپ کو اس کا آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اور یا پھر اگر تھوڑا ڈیپ ڈائیو کرنا ہے تو 16 سینچری سے آن ورڈز جو فائدے عیسائیوں نے یہودیوں سے حاصل کیے فائنینشیل طور پر جنگیں لڑنے کے لیے، کیونکہ یہودیوں نے یورپ کے اندر بینک قائم کر لیے تھے اور سارا سونا اکٹھا کر لیا تھا، تو وہ ساری فائنینسنگ جتنی ایکسپیڈیشنز ہوئی تھیں، شپ امریکہ ڈسکور کرنے کے حوالے سے، پرنٹنگ پریس کے حوالے سے، انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے، امپیریل کولونائزیشن کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، ماڈرنائزیشن کے حوالے سے، تو عیسائیت کو پوری دنیا کے اوپر جو عروج ملا ہے اس کے پیچھے جو فائنانس تھا وہ یہودی کا تھا، تو یہ سپورٹ ہوئی۔ ایسی صورت میں اس سپورٹ کی وجہ سے آج عیسائی یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ سمپل سا فارمولا ہے، ٹھیک ہے میرا بھائی، اپنا خیال رکھنا سلمان بھائی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، تھینک یو لو یو ٹو میرا بھائی، بہت شکریہ۔ ٹائم بڑا کم رہ گیا، میں چاہ رہا ہوں آدھا گھنٹہ میں نے کیا تھا مسلمانوں کے لیے، تو وہ کر لیتے ہیں۔ یہ پیچھے ایک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جناب، انہوں نے پتہ نہیں کیا نام رکھا ہوا ہے، ان کو میں بین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بین ہو رہے ہیں میرا بھائی اپنے نام کی وجہ سے،
تو فضیلت ہمارے ساتھ ہے. فضیلت بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے بھائی. جی مطلب میں مطلب آپ سے تھوڑا بک کا تھوڑا سجیشن لینا چاہ رہا تھا، مطلب اسلامک ہسٹری کے بارے میں. اسلامک ہسٹری کے بارے میں بک سجیشن کا تو ٹائم نہیں ہے، کوئی ٹاپک کے اوپر سوال ہے تو وہ کر لیں میرا بھائی. نہیں تو پھر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو میرا بھائی. فضیلت بھائی ہمارے ساتھ تھے، بڑے پیارے بھائی. بک کے حوالے سے پوچھ رہے تھے. بک کے حوالے سے ہم گائے بگائے کرتے رہتے ہیں. یہ جتنی بکس کے وغیرہ کے نام وغیرہ میں نے لیے ہیں سیرت النبی کے، ان میں سے کوئی پڑھ لیں، یہ بھی سجیشن ہی ہے. اظہر اقبال بھائی. السلام علیکم. پیارے بھائی. وعلیکم السلام. جی سر. ہاں بس میں ہمارے آپ اسی اسٹریم کے متعلق بات کرنی تھی. ماشاءاللہ اس دفعہ آپ نے بالکل ہی جو ہے نا آدم سیگر کو جو ہے نا بالکل ہی سمجھو ایکسپوز کر دیا. اور مجھے تو حیرت ان سناتنیوں کو ہوتی ہے کہ جو اس سے کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھتے ہوئے بھی صرف یہ کہ اوپر سے بول رہے ہیں کہ ہم سپر چیٹ دیتے ہیں. شرم ورم آتی نہیں ہے لوگوں کو. بہرحال ٹھیک ہو گیا بہت بھائی. اور کچھ؟ جی جی. ہاں تو بہت اچھی اسٹریم تھی. وہ جو اسٹارٹنگ میں جو پہلا پارٹ تھا نا اس میں وہ آیا تھا روہت، جس کو آپ بتا رہے تھے کہ بھائی پڑھا رہے تھے کہ بھائی میرے ساتھ چلو. وہ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ. ہاں بس ایسا ہی ہے. وہ تو ٹھیک آیا ہو گیا. اس کو آنا چاہیے تھا نا. آج بہت بڑا فین تھا نا وہ آدم سگر کا، کیوں نہیں آیا آج؟ آنا چاہیے نا، فینس کو آنا چاہیے. بھائی وہ کہتے ہیں اسی جی کی بڑھ کے ہزاروں مار کے رہا تھا اندر وہ اس کہ کی میں تو بہت بڑا فین ہوں، میں تو یہ ہوں تو میں تو وہ ہوں. اس کا چینل اتنا میری بڑا فین ہے. فالوئنگ جی، میری فین فالوئنگ ہزاروں کے اندر ہے. لائیو دیکھتی ہے جنتا مجھے بیٹھ کے جناب 8-8 گھنٹے. مجھے لوگ وہ کدھر ہیں اور کس جگہ پہ ہیں؟ وہ تیرے سامنے بھونکنے کے لیے ہیں. اتنا وقت دیا آپ نے اس کو کہ اپنے کا یہ آرٹیکل ہے سامنے، بھائی پڑھ میرے ساتھ چلتے ہیں. لیکن وہ تو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا کرنا چاہ رہا تھا. ایسے ہی. جزاک اللہ اظہر بھائی. ختم کرتے ہیں بات. بہت شکریہ میرا پیارا بھائی. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. لیں دوستو، آدھے گھنٹے کا اسٹیمیٹ رکھا تھا، 3 منٹ ہم کنکلوژن کے اوپر لے کر چلیں گے کیونکہ اس سے پہلے لنک وغیرہ بھی آ گیا تھا. یہ ہمارے اظہر اقبال صاحب آج کے لاسٹ کالر تھے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. ایڈم سیکر کے لیے میں صرف یہی بات کہتا ہوتا ہوں جو میں ہمیشہ کہتے آتا ہوں. تو ایڈم صاحب آپ ذرا سن لیں. ایڈم سیکر تینوں میرے چھنکنے دا نہیں پتا، اپنی بائبل پڑھتے صحیح. اور مسلمانوں کو میں صرف اتنی بات ہی ریکویسٹ کے طور پر کر سکتا ہوں. آپ کا بھی پلیز گائز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں. شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جانے میں شیئرنگ تو کرو نا پلیز کرو نا. مائی گاڈ کتنے گندے لوگ ہو تسی. غلطی کوتاہی معاف دوستو. اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو چاہے وہ سناتنی ہو چاہے مسلمان ہو تو ویری گڈ. اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو جناب میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں. اور بڑی کھل کر ہم نے موقع دیا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں نا. آپ کو پورا کانٹینٹ دیا گیا تیار کر کے، ایک ریفرنس اسکرین پہ دکھایا گیا تھا. آئیں ذرا اس پہ آگے بات کر لیتے ہیں، کوئی دقت تو نہیں ہے. یہ ہوتا ہے. اب اگر کسی سناتنی نے آ کر مجھے کہا نا، کیونکہ اب میں شروع ہونے لگا ہوں آریہ سماج کے اوپر اور کنونس می سیریز سناتن کے اوپر. اب مجھے کسی سناتنی نے آ کر یہ کہا نا جی اسلام کا دفاع کرو، فلانا کرو فلانا کرو. ہاں اگر کوئی شوشہ ایسا چھوڑا گیا جو لگا کہ بھائی کوئی نئی مارکیٹ میں کوئی شوشہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی طرف توجہ کریں گے. ادروائز تمہاری اب بینڈ بجنا دوبارہ شروع ہو گئی ہے. تو اب ہمارے پاس آ کر یہ مت کہنا کہ اسلام کے خلاف بات کرو، ہمارے بڑے سوال ہیں، ہم بڑا پوچھنا چاہتے ہیں. جب رکھتے ہیں اسلام کے اوپر تو تمہاری یہاں چڈیاں گیلی ہو جاتی ہیں، تم آتے کوئی نہیں، بک 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 گالیاں نکال بلاشمی کرنا شروع کر دیتے ہو. تو آپ بھول جاؤ اس چیز کو. اگلے ویڈنسڈے سے کنونس می ٹو بیکم ہندو پارٹ 9 آئے گا. اور اس کے بعد آریہ سماج یا سناتن دھرم کے اوپر ایک ٹاپک رکھا کریں گے اوپن. اور اس ٹاپک کے اوپر میں اپنی کچھ ہلکی سی پریزنٹیشن رکھ کے، کچھ سوالات رکھ کے اس کے بعد لنک اوپن کر دیا کریں گے. دیکھتے ہیں کس میں ہے کتنا دم اور کون ہے چائے پانی تھوڑا کم. تررم پم پم. ٹھیک ہے جی. اپنا خیال رکھیے گا. درود شریف کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں آج کی اسٹریم کا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ حافظ دوستو. اللہ حافظ.